बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उन दो मकामात पर जंग की तैयारियों का मंजर जंग जैसा ही था। सवार और पियादे तेगजनी की मशक सुबह से शाम तक करने लगे। सवार दस्तों को हमला करने और हमला रोकने की मशकें कराई जाने लगीं। उस वक्त तक किसरा के सालार और उनके इतिहादी ईसाइयों के सरदार खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जंगी चालें समझ चुके थे। ईसाइयों के कबीले का सरदार रबैया बिन बजीर कह रहा था, लेकिन चालें समझने से क्या होता है, दिल को जरा मजबूत रखें तो उन थोड़े से मुसलमानों को कुचलना कोई मुश्किल नहीं। उसके पास ईसाइयों के बड़े सरदार अक्का बिन अबी अक्का का बेटा बिलाल बिन अक्का बैठा हुआ था। अक्का बिन अबी अक्का सरदारों में सरकर्दा सरदार था। उसने ललकार कर कहा था कि वो खालिद का सर काट कर लाएगा, मगर ऐनुल तिमर के मारके में वो पकड़ा गया। उससे पहले खालिद ने कसम खाई थी कि वो अक्का को जिंदा पकड़ेंगे और खालिद की कसम पूरी हो गई थी। उन्होंने अक्का का सर अपनी तलवार से काटा था। बिलाल अक्का का जवान बेटा था जो अपने बाप के खून का बदला लेने आया था। उसने अपने सरदार रबैया की बात सुनकर कहा, इब्ने बजीर, मैं अपने बाप के सर के बदले खालिद का सर लेने आया हूँ। रबैया बिन बजीर ने कहा, एक नहीं, हम पर हजारों सरों का कर्ज चढ़ गया है। वो कुछ देर बातें करते रहे और फिर बिलाल बिन अक्का चला गया। रात का वक्त था। रात सर्द और तारीख थी। महीना नवंबर का था और उसी शाम रमजान का चांद नजर आया था। बिलाल बाहर जाकर रुक गया। वो अपने लश्कर के खेमों से कुछ दूर था कि उसे एक तरफ से अपनी तरफ कोई आता नजर आया। नया चांद कब का डूब चुका था। तारीख रात में चलते फिरते इंसान मुतहर्रिक साए लगते थे। साया जो बिलाल की तरफ आ रहा था करीब आया तो बिलाल ने देखा कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत है। औरत ने कहा, इब्ने अक्का, मैं सबा हूँ, सबा बिन्ते रबैया बिन बजीर, जरा रुक सकते हो मेरी खातिर? ओ रबैया बिन बजीर की बेटी। बिलाल बिन अक्का ने मसरूर से लहजे में कहा, क्या मैं अभी अभी तेरे घर से उठकर नहीं आया? लेकिन बात जो कहनी है वो मैं बाप के सामने नहीं कह सकती थी। क्या तूने मुझे अपने काबिल समझा है? बात जो तू कहना चाहती है वो पहले ही मेरे दिल में है। गलत ना समझ इब्ने अक्का, पहले मेरी बात सुन ले। मुझे बता कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तूने कभी देखी है? नहीं बिन्ते रुबैया। कभी मदाइन गया है तू? गया हूँ। सुना है फारिस की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तू वो बात कह दे जो तेरे दिल में है? बिलाल ने पूछा और कहा, मैंने तुझसे ज्यादा किसी लड़की को कभी हसीन नहीं समझा। मैं तुझे तेरे बाप से मांगना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तेरे दिल में पहले ही मेरी मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मोहब्बत अब भी पैदा नहीं हुई। मैं किसी और को चाहती हूँ। आज से नहीं, उस दिन से चाहती हूँ, उसे जिस दिन मैंने महसूस किया था कि मैं जवान होने लगी हूँ और जवानी एक साथी का मुतालबा करती है। तो फिर मुझे क्या कहने आई है तू? ये कि मैंने उसे अपने काबिल समझना छोड़ दिया है। मर्द की ताकत औरत के जिस्म के लिए ही तो नहीं होती। वो ताकतवर और खूबसूरत आदमी है। वो जब घोड़े पर बैठता है तो मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो फिर क्या हुआ उसे? वो बुज़दिल निकला। वो लड़ाइयों से भाग कर आया है। दोनों बार उसे खराज तक नहीं आई थी। मुझे शक है कि वो लड़े बगैर भाग आता रहा है। वो मेरे पास आया था। मैंने उसे कह दिया है कि वो मुझे भूल जाए। मैं किसी बुज़दिल की बीवी नहीं बन सकती। उसने मेरे बाप को बताया तो बाप ने मुझे कहा कि मैं तो उसकी बीवी बनने वाली
والی ہوں۔ میں نے باپ سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں میدان سے بھاگے ہوئے کسی آدمی کی بیوی نہیں بنوں گی۔ میں نے باپ سے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس شخص کی بیوی بنانا ہے تو میری لاش اس کے حوالے کر دو۔ تو کیا اب تم میری بہادری آزمانا چاہتی ہو؟ ہاں، اور اس کا انعام بھی تو دیکھ۔ اتنا حسین جسم تجھے کہاں ملے گا؟ بالکل کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن میں ایک کام کا وعدہ نہیں کروں گا۔ ہمارے سردار اور ہمارے قبیلوں کے جوشیلے جوان یہ اعلان کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید کا سر کاٹ لائیں گے، مگر وہ خود کٹ جاتے ہیں یا بھاگ آتے ہیں۔ میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا۔ خالد کا سر کون کاٹے گا؟ اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میں ایسا وعدہ نہیں لوں گی۔ میں تیرے منہ سے نہیں دوسروں سے سننا چاہتی ہوں کہ تو نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تیرا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تو مارا گیا تو میں کسی اور کی بیوی نہیں بنوں گی، اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں صبا، میں تیری خاطر میدان میں نہیں اتر رہا۔ میرے اوپر اپنے باپ کے خون کا قرض ہے، میں نے یہ قرض چکانا ہے۔ میری روح کو تسکین تب ہی ہوگی کہ میں ابن ولید کا سر اپنی برچھی پر لاؤں اور بنی تغلب کے بچے بچے کو دکھاؤں، لیکن وہ بات کیوں زبان پر لاؤں جو ہاتھ سے نہ کر سکوں۔ اس تک پہنچوں گا ضرور، راستے میں جو آئے گا اسے کاٹتا جاؤں گا۔ میں نے اپنا گھوڑا تبدیل کر لیا ہے، ہوا سے تیز ہے اور بڑا ہی طاقتور۔ میں تیری طاقت اور تیزی اور پھرتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر ایسا ہو تو مجھے ساتھ لے چل، مردوں کی طرح لڑوں گی، لیکن اگر تو نے پیٹھ دکھائی تو میری تلوار تیری پیٹھ میں اتر جائے گی۔ میں تجھے مال غنیمت میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ بھی سن لے صبا، میرا باپ عقہ بن ابی عقہ یہی عہد کر کے گیا تھا کہ وہ خالد بن ولید کو خون میں نہلا کر آئے گا، مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ معلوم نہیں مسلمانوں کو کس نے بتا دیا کہ یہ شخص ابن ولید کا خون بہانے کا عہد کر کے آیا تھا۔ ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہے جو تو نہیں کر سکتی، اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی۔ اگر اب میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ ہم اس کوشش میں اپنی جانیں لڑا دیں گے کہ مسلمان ہماری عورتوں تک نہ پہنچ سکیں، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا۔ ایک طرف تیرے دل میں مسلمانوں کی دشمنی ہے اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں کرتی ہو۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شبے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکروں کو ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا؟ مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے۔ بلال نے جھنجھلا کر کہا، ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو صبا، تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو۔ اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے۔ میں مجبور ہوں ابن عقا، میری ذات سے کچھ آوازیں سی اٹھتی ہیں۔ کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اپنے قبیلے میں اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں، ایسے لگتا ہے میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں۔ میں کچھ
کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں، ایسا ہی ہوگا صبا۔ بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ اور بلال ثنا کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صبا بنت ربیہ بن بجیر وہیں کھڑی بلال کو سائی کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3 یا 4 راتیں ہی گزری تھیں۔ ثنا کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رمضان سن 12 ہجری کا 3 یا 4 چاند کب کا افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب مسنہ کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15 یا 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3-4 گنا تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثنا پر بھی مزید والا داؤ آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا تھا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی مہلت دینا خطرناک ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کی ذات باری کے نام پر کفر کی آگ میں کودے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جوش و خروش پہلے والا ہی تھا، جسموں میں البتہ وہ دم خم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روز اول کی طرح زندہ و پائندہ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شبخون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے، اس میں دشمن کی گھات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطروں سے نمٹنے کا یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ پہلے شبخون کی طرح اب کے بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شبخون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلاع دی تھی، ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے۔ یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محل وقوع بتا دیے تھے۔ خالد نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار کاکا کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دی تھی، تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ انہوں نے کاکا اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیلے بنو تغلب کی بستیوں پر شبخون مارنا تھا، جو بستیوں کی نسبت ذرا قریب تھی۔ تینوں حصوں کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کفار کو مضی کے مقام پر مسلمانوں کے ایک شبخون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے ثنا کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا، گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ 4 گھڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے۔ مسلمان جاسوسوں نے خالد کو اس انتظام کی بھی اطلاع دے دی تھی۔ خالد نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ ثنا سے کچھ دور خالد کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مثنہ بن حارث کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے آگے چلے گئے تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ ثنا کی خیمہ گاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ رکے۔ ایک گھڑ سوار نے ان سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہم مسافر ہیں، اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10
تھے۔ ان میں سے ایک تو گھڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے، حتیٰ کہ 4 گھڑ سوار ان کے نرخے میں آ گئے۔ ایک گھڑ سوار نے بڑے رعب سے حکم دیا، اترو اونٹوں سے۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک ایک گھڑ سوار پر جپٹے۔ ان کے ہاتھ میں خنجر تھے جو گھڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین چاروں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنی سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں 2 گھڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے خالد کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ خالد نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ ہلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندے ہوئے تھے، وہ ہنہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلائی گئیں۔ خالد نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شبخون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا اور نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر سن 633 کے دوسرے اور رمضان المبارک کی 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن پر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہوگی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے سوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار نے سرد رات کو ہلا کر رکھ دیا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا واویلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخر خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہوئی ہو، اور شور بھی سنائی دیا۔ وہ ابھی سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسی ہی ہڑبوں خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں بپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ خالد کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہیں برچیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان
की ललकार बड़ी दहशतनाक थी। मुअर्रिखों ने लिखा है कि मुसलमानों को इतने वसी पैमाने पर शबखून मारने का दूसरा तजर्बा हुआ। अब उन्होंने ये इंतजाम कर दिया था कि किसी को भागने ना दिया जाए। बस्तियों और खेमागाह के इर्द गिर्द मुसन्ना बिन हारिस के घुड़सवार घूम फिर रहे थे। कोई आदमी भाग के जाता नजर आता तो उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया जाता और बुर्जी या तलवार से उसे खत्म कर दिया जाता। अगर कोई औरत भागती नजर आती तो उसे पकड़कर उस जगह पहुंचा देते जहां औरतों और बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा था। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, बनी तोगलिब की बस्तियों में और मदाइन की फौज की खेमागाह में शोर गुगा और वावेला कम होता जा रहा था और जख्मियों की करबनाक आवाजें बुलंद होती जा रही थीं। मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए जो निकले थे उनकी लाशें ठंडी हो रही थीं और उनके जख्मी प्यासे मर रहे थे और उनकी बेटियां भी मुसलमानों के कब्जे में थीं। सुबह तलू हुई तो उजाले ने बड़ा ही भयानक और इबरतनाक मंजर दिखाया।